अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर कहा कि अपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन करप्शन पे कोई समझौता नहीं करूंगा और जो भी करप्ट अनासर हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरी जानिब पीडीएम का जो 13 का जलसा है जो लाहौर में होना है, मीनार पाकिस्तान में होना है। अब मीनार पाकिस्तान को अपोजिशन कितना भर पाएगी ये भी एक चैलेंज है और उसके लिए 8 दिसंबर को सर जोड़ कर बैठेगी अपोजिशन। उसमें भी है कि इस्तीफे के ऑप्शन होगा, लॉन्ग मार्च होगा या फिर क्या नई स्ट्रैटेजी हिकमत अमली होगी, इस पे भी आज के इनसाइट पे हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ बात हो जाएगी बलूचिस्तान की, सी पैक और लाहक खतरात की, दुश्मन की चालों की और आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे जमात इस्लामी की पॉलिसी की। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान के बाबत गुफ्तगू करने के लिए सेनेटर मीर सरफराज बुगटी हमारे साथ मौजूद होंगे और आखिर में जमात इस्लामी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं कैसर शरीफ साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा लतीफ़ खोसा साहब से। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। खोसा साहब, पंजाब के आप गवर्नर रह चुके हैं, आप पंजाब में शो आ रहा है, लाहौर में एक फाइनल जो पीडीएम की जो गुजरांवाला से जलसों का सिलसिला शुरू हुआ था वो 13 दिसंबर को अब ख़त्म हो रहा है लाहौर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है होस्ट और मेज़बान तो PMLN हो गए। जो पीडीएम का जो पूरी एक्सरसाइज थी इसमें से क्या खोया क्या पाया? देखिए, खोने पाने की बात नहीं है, ये एक सियासी अमल है और जाहिर है कि ऑपोजिशन हो या जो भी सियासी जमातें हों वो अवाम की तर्जमानी करती हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, वो ममलकत के लिए, रियासत के लिए वो उसकी खिदमत करती हैं। रियासत को वो चाहती हैं कि रियासत जो है वो फले फूले और ये जो है अपने अरूज पर पहुंचे। तो जाहिर है कि सियासी जमातें, अगर एक हुकूमती जमात जो है वो रियासत को तबाह कर रही है, अगर हुकूमती जमात ने तबाही के बहाने पर लाकर अवाम को खड़ा कर दिया है और ना उनका कोई विजन है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है, ना उनकी कोई प्लान है, झूठे वादे कर करके उन्होंने 2.5 साल गुजारे हैं और कितना एक और झूठ बोलेंगे। और माफिया जो है खुद मानते हैं माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया है, आप बिजली माफिया है, आप LNG माफिया है, आप किसी चीज का देख लें तो माफिया माफिया करते करते ये खेलते चले आए हैं। अच्छा खोसा साहब, अब इसमें अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यानी अब लग रहा है कि गेम और गल वध गई है, अब इस्तीफों की बात आ रही है, एहतजाज आप लोग करेंगे क्योंकि जलसा है, तो इस्तीफों पे हमेशा से जो लोग स्केप्टिकल होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पे होते हैं, क्योंकि बाकियों के पास दे हैव नथिंग टू लूज। आप लोगों के पास सिंध गवर्नमेंट है, सेनेट में आप लोगों की अच्छी खासी तादाद है, तो ये इस्तीफा वाला ऑप्शन है कितना वाइबल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इस्तीफों की नौबत ही नहीं आनी है। मैं आपको बताऊं, हम जब कहते हैं कि लाहौर का शो जो है 13 दिसंबर का जो है मीनार पाकिस्तान में आपको नजर आएगा एक ऐसा अवामी सैलाब, ये सुनामी तो करते हैं ना, सुनामी इनको नजर आएगी। तो वो जब आपकी अवाम इस अंदाज से निकलती है, और मैं अपना कोई सियासी जमातों का भी क्रेडिट इसमें मैं नहीं समझता, लेकिन अवाम खुद इतनी ज्यादा तंग है, यकीन करें जितनी तंग आज अवाम है PTI को, जिन्होंने गलती से वोट दिया भी है, वो भी कसम ले लें कि हमें मिलकर कहते हैं जी कदों इन्हां तो जान छुड़ा रहे हो, असी बहुत तंग आ। तो वो भी कहते हैं कि ऐसा गलती की है जी, इन्हों वोट दे के सानू की पता सी कि इन्हें झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तो खोसा साहब अब इसमें जो लोग एतराज करते हैं वो ये है कि वो आप लोगों को भी तो नहीं चाहते ना, आप लोगों को तो पहले रिजेक्ट किया हुआ है, तो एक को रिजेक्ट करके फिर पुराने रिजेक्टेड को तो नहीं लेकर आएंगे। देखिए पहली बात तो ये है, रिजेक्ट वाली बात मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि मुझे बताइए, अगर आप अददी बरतरी पर जाते हैं, जो हम कहते हैं सिलेक्टेड है, ये भी मैनिपुलेटेड है, ये भी जो है मैन्यूवर्ड है, क्योंकि बाप जो है बलूचिस्तान में पार्टी एक ही दिन में बनाई जाती है, दूसरे दिन उसे इक़्तिदार मिल जाता है, ये कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं। यहाँ भी आप जीप का एक जो है आजाद उम्मीदवार बनाए जाते हैं जीप पर, और फिर उनको किसी के साथ शामिल कर दिया जाता है। खोसा साहब, लोग सिंध की बात करते हैं कि सिंध में फिर आप लोगों की फिर जमात है, अगर होता तो वहां पे भी आप लोगों की ना होता, इतनी सीटें आप लोग ना लेते, GDA बना था, पूरा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस था, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन तो आ जाती थी ना वहां पे, लेकिन वहां पे हुआ तो वहां पे कोई अंडरस्टैंडिंग थी सिंध में?
نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ پی ٹی آئی کو جو ہے جتنی سیٹیں وہاں دلائی گئی ہیں، آپ کا خیال ہے لیاری سے کبھی پیپلز پارٹی ہار سکتی ہے؟ سر یا بلاول بلاول بھٹو آ رہے ہیں بھٹو وہاں سے. زرداری لیاری سے ہار سکتا تھا؟ یا عمران خان وہاں بن سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ نواز ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن کیا اس کا وجود سندھ میں کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ تو پی ٹی آئی کا آپ کا کیا خیال ہے کہ اوور نائٹ یہ وہاں جو ہے اتنی حد لذیذ ہو گئی کہ وہاں اتنی اس کو سیٹیں مل گئی؟ ارے بابا چھوڑو، جانے دو. یہ تو بالکل صفایا ان کا ہو جاتا. یہ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، آپ انٹیریئر سندھ سے لے کے کہیں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ووٹ پٹودا ہے. جتنی مرضی آپ بات کر لیں، غریب سے بھی ووٹ پٹودا ہے. تو دیکھیں، پنجاب انہوں میں نے کیا ہوا جان کے سر؟ نذرانے لیے ہیں. جی. کسی اور پارٹی نے جان کے نذرانے لیے؟ کسی اور نے؟ مجھے بتائیں. یہ دنیا کی واحد جماعت ہے. نیلسن منڈیلا نے بھی جو ہے 27 سال جیل دی تھی، جان نہیں گئی تھی. لیکن یہاں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو، مرتضی بھٹو، یہ سارے جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں. اور بے بہا آپ کے پیپلز پارٹی کے جو ہے کارکنوں نے سولی پہ بھی چڑھے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، جبر اور تشدد سے بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے جانیں بھی دی ہیں. تو یہ سر وہاں کا آپ چھوڑ دیں. یہ جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ سندھ میں اس لیے کہ وہ دھاندلی کر بھی نہیں سکتے تھے وہاں، جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اور یہ دیکھ لیں کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، پی ٹی آئی کو دلایا گئے ہیں. تو یہ اس بات کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب لوگ نکل آتے ہیں تو پھر ان کے اپنے اندر سے ایک شکست و ریخت شروع ہو جائے گی، کیونکہ عددی برتری میں ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. کوسا یہ صاحب، مانگے آپ نے تانگے بڑی کی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ استعفے والا آپشن نہیں آئے گا، یعنی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا. پنجاب میں کیا ہوا؟ آپ نے سندھ کی تو بات کی، اب جنوبی پنجاب میں خاص کر ملتان میں اب یہ گیلانی فیملی نے اچھی ایکٹیویٹی کی، پیپلز پارٹی کی دفعہ پھر نظر آئی. باقی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بالکل آپ کو نظر آئے گی. اگر گلگت بلتستان میں جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہوں نے 20 دن وہاں لگائے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے قوم ساری نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے عوام کی ترجمانی کی، ان کی محرومیوں کی جو ہے باتیں کی، ان کے حل کی باتیں کی، وہ انہوں نے عوام کی آواز بن کر وہاں آئے. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی اسی انداز سے جب ایک طوفانی دورے ہوں گے تو لوگ اسی طرح لبیک کہیں گے. پیپلز پارٹی بنی ہی پنجاب سے تھی، لاہور سے اس کی داغ بیل ڈلی تھی، اور بھٹو پنجاب ہی سے پیپلز پارٹی کے جو ہے اس آئے تھے، پہ منتخب بھی ہوئے تھے لاہور سے. بی بی بھی لاہور سے منتخب. سر تو پنجاب یہ کے بغیر تو پنجاب فیڈرل میں ہمارا حکومت آئے گی نہیں. اچھا، ایک اور آپ سے بات کرنی تھی. ایک اور فینومینن جو ہوا تھا آصفہ کا سیاست میں انٹری اور جلسوں والی سیاست میں انٹری، اس پہ آپ لوگوں کو کیا انٹرنل فیڈ بیک کیا آ رہا ہے؟ پارٹی میں کیا بات چیت ہو رہی ہے آصفہ کی جو سیاست پہ انٹری تھی اس پہ؟ دیکھیں، میں تو ان کے ساتھ کھڑا تھا ملتان میں بھی، اور پہلے جا کے ہم نے جب گیلانی کے بیٹے کو اندر کرایا تو میں نے ہائی کورٹ میں اسی دن ریٹ کر کے ساروں کو مخلصی دلائی، اور وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو ان کی اسیری ہے، ان کی اسیری غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور قلعدم قرار دیتے ہوئے کہا 3 بجے سے پہلے چھوڑ. پھر جب آصفہ بی بی کی تقریر تھی تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. انہوں نے جو 5 منٹ میں جتنا انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا، وہ صحیح معنی میں نظر آ رہی تھی. بے نظیر بھٹو کا پرتو نظر آ رہی تھی، اور ان میں بالکل جو کانفیڈنس تھا، ان کا اعتماد کا. آپ دیکھیں کہ ساری قوم نے ہمیں تو بہت اچھا فیڈ بیک ملا. سچ بات یہ ہے، اور کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بہت ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے جو انشاءاللہ اس کو اجاگر کر کے پیپلز پارٹی کو اپنی انہی منزلوں پہ معراج پر پہنچائے گا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب یقیناً ہے، ان کی بہن آ گئی آصفہ زرداری صاحب کی بھی ہے، ان کی وہ پیچھے سے یقیناً ایک بہت سیاسی اور منجھے ہوئے ہیں، وہ ان کی مشاورت رہے گی. باقی فریال بی بی بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ دسترس رکھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر بہت ہی ہمارا جو پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے وہ بہت تابناک ہے، اور بہت اس میں جو ہے ایک دور رس قسم کی انشاءاللہ اس میں آئے گی. اور پیپلز پارٹی بالکل اگلا آپ دیکھ لیں گے الیکشن پیپلز پارٹی مرکز میں بھی جیتے گی،
سندھ تو اس کا ہے ہی، انشاءاللہ پنجاب میں بھی جیتے گا۔ اچھا کوثر صاحب، ایک تنقید جو ہو رہی ہے جو کرونا کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اب یہ پھر جو جلسے اور جو تنقید تھی جی بی میں، پھر آپ کی لیڈرشپ دیکھیں، بلاول بھٹو کو کرونا ہوا، قمر زمان کائرہ کو کرونا ہوا، تو یہ کرونا والا جو ہے جو تنقید ہے، ظاہری بات ہے اپوزیشن احتجاج بھی کرنا ہے، تو اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے پرسن؟ کیونکہ دیکھیں آپ بھی رسپانسبل آدمی ہیں، تو کرونا کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہائی کورٹ میں بھی کہی گئی جب میں نے بحث کی، تو جج صاحب کہنے لگے کہ کیا کرونا جو ہے، جب دیر میں آپ جماعت اسلامی کو اجازت دیتے ہو وہاں کرونا کچھ نہیں کہتا ہے، جب آپ مینار پاکستان پر خادم حسین رضوی کی جو ہے نماز جنازہ پر لاکھوں بندہ آتا ہے اور آپ اجازت دیتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، جب محترم عمران خان صاحب سوات میں جو ہے جلسے کرتے ہیں تو وہ سرکاری بات میں کچھ نہیں ہوتا کوثر ہے۔ صاحب یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا، ایک آپ کا میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، یا وہ کہتے ہیں بازاروں میں کیا لوگ نہیں چل پھر رہے ہیں، کیا دکانداروں پہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، کیا عدالتیں نہیں لگی ہوئی ہیں، کیا وکلاء کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں وکلاء کا؟ میں نے خود ووٹ دیا ہے، ہزاروں وکیل جو ہے وہ موجود تھے ماشاءاللہ۔ تو یو ہیو ٹو لیو ود کرونا، لیکن یہ کہہ دینا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے اپوزیشن صرف اپوزیشن اور پی ڈی ایم صرف وہ گھروں میں بیٹھ جائے، یہ بالکل ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ عوام پر بوجھ ہے یہ حکومت۔ اگر کوئی کرونا ہے تو یہ کرونا عمران خان اور پی ٹی آئی کرونا ہے، اور اس وقت یہ حکومت دراصل کرونا ہے، یہ کووڈ-19 نہیں، کووڈ-18 کرونا ہے، اور کووڈ-18 سے جتنی جلدی نجات ملے میں سمجھتا ہوں یہ قوم جو ہے اتنی بہتر سمت میں جائے گی۔ اچھا اب اس میں تھوڑا سا سیاست کی میں آپ سے ایک فائنل آپ سے کروں گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے زیادہ فائدہ اٹھایا، مسلم لیگ نواز نے جو ایکسٹریم نیریٹو رکھا اس کا ان کو نقصان ہوگا جو بھی ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی از اے بینیفیشری کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، پلس بہتر ڈیل بھی ہو رہی ہے، چیزیں بھی ہو رہی ہیں، امپورٹنس بھی مل رہی ہے، اور مستقبل بھی اپنا سیٹ کر رہے ہیں، اور باقی جماعتوں کے علاوہ جو بھی ہے اپوزیشن کی جماعتیں ڈیل کے چکروں میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات بیانیہ اپوزیشن ساری کا ایک ہی ہے، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی شائستگی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، ہم نے کبھی ذاتیات پر ہم نے کبھی کسی کی بات نہیں کی ہے، اس لیے ہم نام لینے کے کسی کے بھی جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے ہم جو ہے حق میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سلیکٹڈ، تو پہلے دن ہم نے کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا سلیکٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ سلیکٹر اور سلیکٹڈ جو ہے یہ تو سارا آپ جلسے ان کے جتنے ہوئے ہیں اپنا گلگت بلتستان میں سبھی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی بس کر دیجئے گا خدا را۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، اس کو ڈیبیٹ کے طور پر آنا چاہیے کہ کیا کتنا اداروں کا جو ہے دخل عمل ہونا چاہیے سیاست میں، نہیں ہونا چاہیے، یا آئین پر مکمل طور پر عملداری کر کے ریاست کی جو تعریف آئین میں دی گئی ہے یعنی وہ مقتدر عوام کو کرنا مقصود ہے، اور یہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے عوام نے آئین کے ذریعے اپنے اوپر جو ہے ایک نظام سلطنت، نظام حکومت جو ہے دیا ہے جس میں کسی ادارے کا اور دخل عمل نہیں، نہ افواج پاکستان کا کوئی ریاست میں کی تعریف میں آتی صاحب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چوائس آف ورڈز آر ویری امپورٹنٹ، اور جو ہے کہ اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی نہیں۔ اور فائنلی جو عمران خان نے آج کہا کہ جی میں کرسی چھوڑ دوں گا لیکن کرپشن اور این آر او نہیں دوں گا، یار یہ تو بیانیہ پٹ چکا ہے۔ دیکھیں نہ تو کوئی این آر او مانگ رہا ہے، نہ یہ این آر او دینے لائق ہے۔ وہ فوجی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے بھائی، اگر ڈکٹیٹر نہیں ہے تو یہ این آر او نہیں دے سکتا ہے، اور نہ کوئی اس سے مانگ رہا ہے۔ تو خدا رہا انہوں نے بے توقیر کر دیا ہے پارلیمان کو، یہی تو ہمارا گلہ ہے کہ ریاست کو بالکل اس نے بے توقیر کر دیا ہے، کیونکہ پارلیمان کے اندر کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، اسمبلیوں کے اندر کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، یا آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن، ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن، جو ان کے ماشاءاللہ ایڈوائزرز ہیں، جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو اوپر سے امپورٹڈ لوگ ہیں، یا وہ چلا رہے ہیں آپ کی معیشت کے معاملات کو، اور یا یہاں جو ہے انٹرنل معاملات میں اور آپ کے فورن ریلیشنز میں کوئی اور ادارہ چلا رہا ہے۔ تو یہ حکومت تو سوائے اس کے کہ ایک ہی بیانیہ ہے، اندر کر دو سب کو، اندر کر دو سب کو، نہیں چھوڑوں گا کسی کو، نہیں چھوڑوں گا۔ ارے بھائی اس طرح سے ریاستیں چلتی ہیں، تم بالکل عدالتوں کو آزاد چھوڑ دو،
نیب کو آزاد چھوڑ دو، جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دو. اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے. صاحب اس کا فائدہ بھی تو ہے نا، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے وکیل، بڑے وکیل بھی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کا بھی کام ہوتا ہے، لوگ پھر آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اچھا اس طرح چلتا رہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ لطیف کوسہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. سیاست پہ بھی بات ہوئی، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے گفتگو کی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان کی ترقی مشروط ہے بلوچستان کی ترقی سے. پاکستان کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل سی پیک ہے، اور سی پیک کی جان گوادر ہے، اور بلوچستان اس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں آ سکتی ہیں، لیکن دشمن بھی اس سے بے خبر نہیں ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اب جس طرح کلبھوشن یادو کی ہم بات کرتے ہیں، پکڑا گیا تھا بلوچستان سے، تخریب کاری کرنے آیا تھا بلوچستان میں، اور اس طرح کے لاتعداد انسیڈنٹس ہیں. ابھی بھی جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے جو ساؤتھ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے. اب ڈوسیے پاکستان کا آ گیا ہے. کیا کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، کیسے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، بلوچستان کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب. بگٹی صاحب گراؤنڈ لیول پہ بھی بالکل ان ٹچ ہیں، آج کل سینیٹر ہیں، اس سے پہلے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں. انٹیریئر کا محکمہ یعنی ہوم افیئرز اور ٹرائبل افیئرز ان کے پاس تھے، وہاں پہ بھی ہم ان کو فور فرنٹ پہ دیکھ سکے ہیں. وار آن ٹیرر کے معاملے میں جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی، مردانہ وار یہ سامنے ہوتے تھے. تو بگٹی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. بگٹی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much جی, thank you for your kind words. بگٹی صاحب ٹو بگن ود، سب سے پہلے تو یہ جو انڈین کا جو انٹرسٹ ہے ان کا بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہیں، سی پیک ان کا ٹارگٹ ہے، ہمیں بھی اب پتہ ہے، تو ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ تو بات اب روز ریشن کی طرح یہاں ہے. We were among the few first ones جو یہ کہتے تھے کہ انڈین را کی انوالومنٹ ہے، اور آج یہ چیز اب 100% پروو ہو چکی ہے کہ سنس 1947 سنس پارٹیشن، گو کہ ہم نے اپنی جو آزادی حاصل کی تھی وہ ہندوؤں سے نہیں کی تھی، انڈیا سے نہیں کی تھی، انگریزوں سے کی تھی. لیکن اس کے باوجود انڈینز نے کبھی پاکستان کو مانا نہیں، کبھی انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا نہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ کشمیر جیسی جگہ پر ان کا جب قبضہ ہوا اور ہمارے ادھر کشمیری مسلمان بھائیوں پر جب انہوں نے ظلم ڈھائے، اور جس کا پاکستان نے فرام دا ڈے فرسٹ ایک ان کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ڈفرینٹ پراکسیز ڈفرینٹ ٹائمز میں پاکستان کے اندر لڑی، جس میں 1971 کی پراکسی تھی جس میں بنگلہ دیش ٹوٹا، اور پھر اس طرح بلوچستان میں ایک دو دفعہ اس سے پہلے، اور اب بھی وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، را فنڈڈ لشکر کے ذریعے یہاں پر بدامنی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سی پیک ہی ٹارگٹ کیوں ہے؟ بیکاز دیکھیں جب یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو چائنیز پریزیڈنٹ کا آیا تو اس کے بعد سے ہمیں یہ ہمارا اکنامک فیوچر تھا، اور پاکستان نے جو ٹریڈ پاکستان سے ہونی تھی اور جو گوادر سی پورٹ سے ہونی تھی، اس سے یقیناً پاکستان کا جو اکنامک فیوچر تھا وہ بڑا سیف گارڈ ہو رہا تھا. تو اس کو اب سیبوٹاج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی طریقے سے ملیٹنسی کے ذریعے سے حالات خراب کر کے اس کو سیبوٹاج کیا جائے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ایک محفوظ ملک نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. تو اللہ نے ان کو اس پراکسی کو ناکام کیا ہے، اور سی پیک دن بدن ترقی کر رہا ہے اور دن بدن پھل پھول رہا ہے. لیکن بگٹی صاحب یہاں پہ کچھ باتیں ہمیں بھی ماننی پڑیں گی. جو بلوچستان کی پسماندگی ہے وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ہم نے باقی جو ملک ترقی کر رہا ہے، بلوچستان اس پیس پہ پہلے نہیں تھا، اب اس کو لانے کی ضرورت ہے. سی پیک بھی اس کی کڑی ہے. اور پھر کچھ فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں جہاں پہ وہ محرومی کا احساس ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ملیٹنسی کی طرف. تو جو کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہم آہنگی کا فقدان ہیں، ان کو ہم کیسے راہ راست پہ لے کر آئیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہ ملک سے بھی باہر گئے ہوئے ہیں، اور جو بھی پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے اس میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں، تو وہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا انٹرنیشنلی پاکستان کا. دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ کلونیل ٹائم سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں کبھی بھی پیرلل نہیں رہا ہے. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شاید سکھر میں نہیں ہے، اور جو سکھر میں ہے وہ کشمور میں نہیں ہے. سملرلی پنجاب میں جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں نہیں ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے وائلنس اختیار کر لینا وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا.
اور دوسری جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ ہیں، دیکھیں پروونشل اسمبلی کی آنریبل اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہوئی ہے کہ ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے، یہ دہشت گرد ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈین را کے پیڈ ایجنٹ ہیں اور وہاں انڈین لشکر چلا رہے ہیں، یہاں پر انڈین پیڈ لشکر، را فنڈڈ لشکر چلا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر پورے پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات انڈینز کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گئی ہے، را کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گئی ہے، جتنی بھی ہماری پراکسیز تھیں ہمارے خلاف، جو ملیٹنٹس تھیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں تھی، لشکر جنگوی کی صورت میں تھی، چاہے وہ بی ایل اے بی آر اے کی صورت میں تھی، وہ تمام کی تمام بری طریقے سے فیل ہو گئی. اور فیلئر کے پیچھے ریزنز جو تھیں، وہ ایک تو پاکستان کی فوج تھی جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، فرنٹ پہ آ کے لڑائی لڑی، اور اس لڑائی لڑنے سے وہ تقریباً اب ڈسمنٹل ہونے کے قریب ہیں یا ہو چکے ہیں. اسی طرح پھر پاکستان کی عوام بڑی دلیر عوام تھی اور اس عوام نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا. اب ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ملیٹنسی سے، پاکستان بندوق سے ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا. اب اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل موومنٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی، اسپیشلی ایک اینٹی آرمی سٹینس لے کر چلیں اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کے لوگوں سے دور کر دیں، جس کی کہیں ہمیں صورت نظر آتی ہے پی ٹی ایم کی صورت اس پہ میں بات کروں گا. لیکن بکری صاحب، کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول پہ آپ ان ٹچ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہے، وہاں سے بھی ہمیں فوٹیجز آتی ہیں، ٹویٹر پہ ہم دیکھتے ہیں، باقی جس طرح کے آپ کے مختلف آپ کے اپریٹس ہیں، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب وہ ملیٹنسی، جب آپ ملک کے کسی بھی ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں یا ملک کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں تو آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. انڈینز کی اسٹریٹجی جو 10 سال پہلے تھی، 15 سال 20 سال پہلے تھی کہ ملیٹنسی کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں، وہ ناکام ہو گئی. تو وہی سب کچھ ادھر پاکستان میں ہو رہا ہے. آج یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں یا ڈائلاگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 8 سال بعد، 10 سال بعد وہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو ادھر کی پراکسی ہے، وہ کنورٹ کریں ملیٹنسی کو یہاں پر. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی اگر آپ مثال دیں تو بہت سارے ایسے ہمارے لیڈرز ہیں جو سیپریٹسٹ کی لیجیٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسمبلیز میں. نوبڈی کین اسٹاپ دیم. تو دس از ہاؤ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو اینٹی پاکستان چلا کے اور پاکستان کو کمزور کرے. اچھا، پی ٹی ایم کی بھی آپ نے گفتگو کی، ظاہری بات ہے کوئٹہ میں جلسہ بھی ہوا، اور جو پی ٹی ایم میں کانسٹیٹیوئنٹس ہیں اس میں بلوچستان کی بھی پارٹیز ہیں جن کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن بھی ہے. بی این پی بینگل لے لیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. یہ جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ آپس میں یہ لڑتے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہے، لیکن یہاں پہ اپوزیشن کے ایک پلیٹ فارم پہ بھی متحد ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ کو ان سے کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو خطرہ ہونا اول تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کوئی خطرہ تو گورنمنٹ کا خطرہ ڈزنٹ میٹر. پرابلم از ود مائی کنٹری کہ میرا ملک کہاں جا رہا ہے، ہم نے اس ملک کی پروٹیکشن کرنی ہے. دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سیزنڈ لیڈرشپ ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اقتدار دیکھا ہوا ہے اور جو ان سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پر ان کو بریفنگز دی گئی ہوں گے کہ اس پاکستان کو کیا کیا خطرہ ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کو پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کریں گے، جتنے جلسے جلوس ہوں گے حکومت کو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی، اور پاکستان کی اکانومی جب ڈی سٹیبلائز ہوگی تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ جو ہوگا وہ دشمنوں کو ہوگا. لہٰذا ایک بار پھر سوچنا چاہیے. اور پھر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں 4 ایسی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جس میں مینگل صاحب کی جماعت ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، اور ساتھ میں جو جے جو آئی ایف ہے. ان سب کا ایک سائزیبل نمائندگی ہے رہی ہے یہاں پر بلوچستان میں. تو یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہسٹوریکلی الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. کیا محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے خلاف جو لوگ جیتے ہیں وہ زیادہ تر جے جو آئی ایف کے لوگ جیتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کا الزام ہے؟ اسی طرح جو ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں ان کے خلاف جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ مینگل صاحب کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. تو یہ بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو ووٹ بینک ہے ایک فیڈرلسٹ لوگوں پہ بلیو کرنے والوں کا ہے اور ایک قوم پرست جو نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کا. تو یہ نیشنلسٹ آپس میں لڑتے ہیں اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن انجینئر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے
کہ یہ جو پولیٹیکل مومنٹس ہیں یہ بنیاد رکھی گئی ہے اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اچھا بگٹی صاحب، آپ سے سوال اب یہی ہے کہ بلوچستان کے لوگ چاہتے کیا، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے دی جائے جہاں سے کافی حد تک معاملات بہتر ہو جائیں؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ جی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہونا چاہیے، گراؤنڈ پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور جب گراؤنڈ پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تب جو کامن بلوچ ہے اس کا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں. جو کل کا بلوچستان تھا آج کے بلوچستان میں بڑا فرق ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، بالخصوص ابھی جو عمران خان صاحب تشریف لائے تھے تربت میں، اور جو انہوں نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، دس از ہاؤ دا چینج ول کم. اچھا، لیکن ایک اور جو سوال ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک شکوہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں جو وہاں پہ بلوچ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لوگ سردار بھی ہیں اس میں، باقی لوگ بھی ہیں، ان پہ بھی ہوتا ہے کہ رہبری کا بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ صحیح نمائندگی کر رہے ہیں، کیا صحیح جو فورم پہ صحیح آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کی. اس کرٹیسزم پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی جینون کرٹیسزم ہے. آج تک بلوچستان میں جتنے وزراء اعلیٰ گزرے ہیں سب کے سب بلوچ ہیں اور سب کے سب بلوچ تھے. تو اب میں کسی اور سے پھر کیا گلہ کروں. یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ول اور جو ہماری سب سے امپورٹنٹ وہ ہے وہ بیوروکریسی ہے. ہماری بیوروکریسی کے پاس کیپیسٹی کا بھی بڑا سیریس ایشو ہے. اور یہ ملٹری اور سول امبیلنسز جو بلوچستان میں ہسٹوریکلی رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے پیچھے رہ جانے کی. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹر ہو رہی ہیں. جہاں پر پولیٹیکل ول اب جام کمال صاحب کی صورت میں جو ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور بلوچستان میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم وہ خود کرپٹ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کرپشن رکی نہیں ہے، لیکن جب ایک بندہ خود ٹاپ لیڈرشپ کرپٹ نہ ہو تو نیچے اس کو ڈسکریج ضرور کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ملٹری اور سول امبیلنسز ہیں وہ بلوچستان میں ختم ہو رہا ہے، اور اس کو ختم ہونا پڑے گا. اور یہ جب ایک پیجز پہ ہوں گے تب بلوچستان ڈیولپ ہوگا. اور بگٹی صاحب یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آنی چاہیے، جس سے آپ نے پہلے کہا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، اب سینٹ کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ سینٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ جو عجیب رزلٹ آئے تھے بلوچستان سے آئے تھے. آپ خود بھی سینیٹر بنے تھے. اس دفعہ پھر وہی بازگشت آ رہی ہے کہ جی ریٹ ہو رہا ہے، پیسے ہیں کروڑوں میں. تو آپ کتنے کروڑوں میں دیکھ کر آپ سینیٹر بنے، اور اب آج کل کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں تو بائی الیکشنز میں بنا تھا، اس وقت کروڑ روپے نہیں لگ رہے تھے اور میری پارٹی کی بڑی اکثریت تھی. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ماں سوائے ایک ڈنر کے جو میں نے ایم پی ایس کے اعزاز میں دیا تھا، بیکاز بڑا جب حلف کی بات آ گئی تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور نہ میرے پاس کروڑوں ہیں دینے کے لیے. لیکن آج کل دوبارہ جو خبریں آ رہی ہیں جی، جو مارچ والے الیکشن سے، دیکھیں یہ باتیں بالکل درست ہیں. میں آج کہہ دوں اور یہ ڈس آن کر دوں اس چیز کو، بلوچستان میں یہ پریکٹس رہی ہے تو اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں بیٹھا تھا جہاں پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں فوراً اس کا شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے. تو میں آپ کے فورم سے آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو میکسیمم ہائی لائٹ کریں. یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، یہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کریں. یہ ڈونکی جو ہو رہی ہوتی ہے، ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو میں ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں کہتا ہوں، یہ ڈونکی ٹریڈنگ ہے. اس ڈونکی ٹریڈنگ کو رکنا چاہیے. کب تک لوگ اپنا ضمیر بیچتے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو فوراً سے پہلے رک جانا چاہیے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے، شو آف ہینڈز ہونے چاہیے. چلیں یہ بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی، تاکہ صحیح ٹرو ریپرزنٹیشن آئے، صحیح معنوں میں لیڈر آئیں جو صحیح طریقے سے آئیں، تاکہ پھر عوام کے مسائل بھی اسی حساب سے حل کریں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. بگٹی سینیٹر سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں اب ہم گفتگو کریں گے جماعت اسلامی کی. ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، اپوزیشن کا الائنس ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ایک علیحدہ لائن لی ہوئی ہے. نہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، نہ وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اب اس کی بھی وجہ جانیں گے. اور پھر ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ جماعت اسلامی ووٹ کیوں نہیں لے پائی، کیوں نہیں اس کی انتخابات میں پرفارمنس اس لحاظ سے کیوں نہیں ہے جس طرح کے جلسے ہوتے ہیں. ان تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. کیسر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کیسر صاحب، میڈیا کے ساتھ تو آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. جس طرح آپ مینج کرتے ہیں چیزیں، اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن یہ چیز جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، لوگوں کا سوال ہے کہ وہ الیکٹورل ریزلٹس اور ووٹ کیوں نہیں ملتے آپ لوگوں کو، اس کی کیا وجہ ہے؟
فواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اور جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جلسوں میں بہت بڑی عوام آتی ہے، اور ابھی بھی ہمارے بڑے کامیاب جلسے ہوئے باجوڑ میں، بونیر میں اور سوات میں، اور آخری جلسہ ابھی تک کا ہمارا تیمر گرہ میں ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو عوام آزاد ہوتی ہے، اور عوام آزادی سے جماعت اسلامی کے جلسے میں آتی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جماعت کے جلسے تاریخی جلسے ہیں، اور یہ جو ہوئے ہیں اس میں تو یوتھ نے بہت بڑے پیمانے پر اس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور پورا ایک حوصلہ جو ہے وہ ملا ہے، ہمیں بھی ملا ہے، اور پوری عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کیسے صاحب دیکھیں اسٹریٹ پاور ہماری نہ تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، نہ تو ہمارا پولنگ بوتھ آزاد ہے، نہ ہمارا سسٹم یہ آزاد ہے، اور نہ ہی یہاں وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو عوام کی دلی رائے ہوتی ہے۔ سارا الیکشن جو ہے اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں نے 2018 پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انتخابات میں انتخابی اصطلاحات نہیں ہوتی، تمام پارٹیوں کا اتفاق نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول اس سے مائنس نہیں کرتی، تب تک وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو عوام چاہتی ہے۔ اور جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک دفعہ پھر ساری چیز ڈال دی جس طرح اپوزیشن، تو آپ کا جو بیانیہ ہے وہ اپوزیشن کے زیادہ قریب لگ رہا ہے کہ الیکشن کو آپ ہی تسلیم نہیں کر رہے، باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو پھر اپوزیشن کے ساتھ ہو جائیں، اپوزیشن بھی تو یہی چیز کہہ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ فرق ہے، ابھی نہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو سوال اٹھتا ہے لوگ کرتے ہیں کہ جو علیحدہ سے مسجد بنائی ہوئی ہے آپ نے، تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ فواز صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا جو بیانیہ ہے، جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اس پہ پورا ٹیک لیا ہوا ہے موجودہ پوزیشن میں، اصل میں یہ عوام کا بیانیہ ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت عوام کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے، عوام کے جو عوام کیا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم نے تو کوئی پیسے دے کے لوگوں کو نہیں بلایا، کوئی ہمارے کسی طرح کا کوئی عوام پر پریشر نہیں ہے، آپ کی ٹیم کور کر رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں کہ جلسوں میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ سراج الحق صاحب کے پیغام کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا علیحدہ مسجد، یہ علیحدہ مسجد نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایف اے ٹی ایف پر قانون سازی ہوتی ہے وہ بالکل اکٹھے ہوتے ہیں، جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پورے دنیا نے دیکھا کہ وہ تینوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھی تھی، اس وقت بھی اگر الگ تھی اور نظر آ رہی تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تینوں پارٹیاں اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، عوامی حقوق کے لیے۔ عوام کا ان کو نہ تو کوئی درد ہے نہ کوئی دکھ ہے، وہ صرف اور صرف اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ اس وقت جو حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، اور اس 22 کروڑ عوام کا اگر درد ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ہے۔ لیکن اس کے ہوگا کیا اب، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اب جتنے بھی آپ نے ایشوز بتائے وہاں پہ ایک تاثر یہ آ رہا تھا انڈیسائسونیس کا کہ فیصلہ سازی نہیں کر رہے، بر وقت فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور پھر اب بعد میں مڈل گراؤنڈ بچتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، تو بیچ والا راستہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی تنقید ہے۔ اسی طرح آگے بھی سینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، سب نے پوزیشن لے لی، پارٹیز لے لی، اب اپوزیشن کا الائنس کوئی الیکٹورل الائنس تھوڑی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ نہیں چاہیے تو وہ بھی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کم از کم اس لیول تک آ جاتے، اپوزیشن کے ساتھ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جس گاڑی کے ڈرائیور کا پتہ نہ ہو، اس گاڑی کی منزل کا پتہ نہ ہو، وہ کتنے عرصے میں کون سا سفر کرے گی اس کا پتہ نہ ہو، ایسی گاڑی میں سوار ہونا حماقت ہوتی ہے۔ اور جماعت اسلامی نے یہ شعوری طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ حماقت نہیں کرنی۔ وقت آپ کو بتائے گا کہ جماعت اسلامی کا جو بیانیہ ہے وہ عوام کا بیانیہ ہے، اور ان تینوں پارٹیوں کی جو جنگ ہے وہ اصل میں کس معاملے پر جنگ ہے اور کب تک کی یہ جنگ ہے۔ جماعت اسلامی نے فواز صاحب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، تین جماعتیں تو نہیں ہیں نا کیسر بھائی، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ ڈرائیور نہیں ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے میں بھی تھے، سب کچھ ہے، پی ڈی ایم کو بھی وہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی رپروشما ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، یا رائے الگ الگ ہے؟ نہیں، دیکھیے جماعت اسلامی آج بھی یہ کہہ رہی ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کی آج کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ وہ ڈائلاگ کس پہ ہوگا؟ وہ نئے انتخابات پر جو اصطلاحات چاہیے جن کا بار بار ساری جماعتیں
تقاضا کرتی ہیں, ڈیمانڈ کرتی ہیں, اس پر کچھ نہیں ہو رہا. اس پر جب تک ساری سیاسی جماعتیں ڈائلاگ نہیں کریں گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا دیگر افراد جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس پر جو ہے وہ بات کر کے اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا. اگر حل نہ ہوا تو اگلے الیکشن کے بعد پھر جو ہے وہ یہی سارا شور شرابہ ہوگا, یہی دھاندلی کے چرچے ہوں گے, یہی الیکشن کو چرانے کی باتیں ہوں گی, یہی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر انگلی اٹھے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم سوچ لیں, اس پر ڈائلاگ بھی کریں ساری سیاسی جماعتیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو یہ تاثر پی ٹی آئی نے بنایا ہے, اس کو بدنام کیا گیا ہے, اس میں اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا ایسا کردار اپنائے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مانیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. پورے ملک میں بحث تھی کہ یہ کورونا ہے, کورونا میں اتنے لوگوں کو آنا. آپ لوگوں نے ایک ایز اے پارٹی ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اپنے جلسے مؤخر کر دیے. اس پہ بڑی پذیرائی بھی ہوئی, کیونکہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, ملتان کا جلسہ تھا, تو آپ لوگ بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے. تیمرگرہ کا آپ نے ذکر کیا, دیر میں تھا, سوات میں تھا, اور وہاں پہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو اس میں یہ خود رسپانسبلٹی لی آپ لوگوں نے, کسی نے کوئی بات چیت کی, یا آپ کا خود فیصلہ تھا؟ اور ابھی جو آپ یہ سیکنڈ ویو ہے جو آپ ریزیوم کر رہے ہیں, تو کیا کرونا ختم ہو گیا جو آپ اپنی ایکٹیویٹیز پہ ریزیوم کر رہے ہیں؟ دیکھیے فواد صاحب, یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. جماعت اسلامی بیک وقت دو محاذوں پر لڑی ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کرونا کے حوالے سے جو خدمات کی ہیں, لوگوں کو جو سینیٹائزر اور ماسک اور احتیاطی تدابیر اور شعور اور راشن اور ٹیسٹ, اور آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے سستا اور معیاری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس پر ہم نے احتیاط بھی کی, ساری چیزیں کی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت 12 جلسے جو ہے وہ جی بی میں کرتی ہے, اس کو کرونا کچھ نہیں کہتا. ان کے وفاقی وزیر جو ہیں اسد عمر صاحب, وہ سکھر میں جا کے ایک بڑی گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں, ان کو کرونا کچھ نہیں کہتا. اس وقت پھر صرف اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں یا جماعت اسلامی ہیں, اس کو ہی کرونا کیوں؟ اس میں بھی ہم نے ساری احتیاطی تدابیر کی کوشش کی اور کوشش کر بھی رہے ہیں. سراج الحق صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کی تھی, لیکن اس میں بھی ہم نے 1 ہفتہ اور بڑھا دیا. اور اب ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا اگلا جو جلسہ ہے وہ 25 دسمبر کو انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگا. 27 دسمبر کو سراج الحق صاحب جو ہیں وہ خصوصی خطاب کریں گے کرک کی عوام سے, اور اس کے بعد 21 جنوری کو ہم نے سرگودا کے اندر جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور آنے والے دنوں میں بہت ساری جو ہیں وہ فیزز اور شیڈیول بنے گا. سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی کام کر رہی ہے, اس شیڈیول کو فائنل کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کی ناکامی ہوتی ہے تو وہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے, تعلیمی اداروں کو کھولیں, وہاں سینیٹائزر اور ماسک فراہم کریں. پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے, تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. آپ نے تعلیمی ادارے کیا کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے بند کیے ہیں؟ یہ خالصتاً نااہلی ہے, اور بچے آج گھروں میں جو ہے ان کا تعلیمی سال بھی ضائع ہو رہا ہے, اور ذہنی طور پر جو پوری فیملیز ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں یہ حکومت کو جاننا چاہیے. فوری طور پر جو ہے اس پہ سٹیپ لینا چاہیے. اور جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم جو آنے والے دنوں میں جلسے ہیں اور جو ہماری ویو ہے حکومت کے خلاف, وہ آپ کو بہت شدت اختیار کرتی ہوئی نظر جائے گی. ایک چیز میں نے سمجھنی ہے, آپ لوگوں کی بھی جو ویو ہے خلاف ہے. اپوزیشن ابھی لاہور میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے, پی ایم ایل این پی اس کو چاہے گی کامیاب کریں مینار پاکستان میں. اس کے بعد وہ بھی لانگ مارچ اور سڑکوں پہ آنے کا وہ اندیا دے رہے ہیں, استعفوں کی بات وہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جماعت کیا پھر بھی سائیڈ پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں, جماعت سائیڈ پہ نہیں کھڑی فواد صاحب. جب مہنگائی کا سب سے پہلا جلسہ جو ہے وہ ہم نے 2019 میں 16 جون کو اسی مار روڈ پر کیا تھا. جماعت سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف, پہلے تو ہم نے وقت دیا. وزیر اعظم صاحب نے 100 دن مانگے تھے ریاست مدینہ کے لیے, ہم نے بالکل کوئی بات نہیں کی, ہم نے اور وقت دیا. لیکن جب آپ یو ٹرنز کی سینچری آج مکمل کر چکے ہیں, جب آپ نے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے بلکہ الٹا ریورس آپ سارے کام کر رہے ہیں, ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے آپ کسی اور طرف چل پڑے ہیں, ایک قدم آپ ریاست مدینہ کی طرف نہیں اٹھاتے, تو ایسے میں جماعت اسلامی کہیں علیحدہ نہیں ہے. جماعت اسلامی عوام کے اندر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن ہے. جماعت اسلامی اصل میں عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے, اصل میں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی خیر خواہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کیسر شریف صاحب, سیکرٹری اطلاعات ہے جماعت اسلامی کے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.